Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि लंदन में नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और 2 शख्सियात पे वो लगाना चाहते हैं आर्टिकल 6, और आज इस का बाकायदा ऐलान किया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आगाज़ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसहाक डार ने किया था, लेकिन सेंटर स्टेज वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज़ के पास था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 6 कहा गया कि इमरान खान के ऊपर लगाना है। इसकी तफसीलात क्या हैं, किस वजह से लगाने, नाज़रीन वो मैं आपको तफसील में बताता हूँ। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, और वो चीज़ जो राना सनाउल्लाह ने बताया कि ये फ़ैसला हुआ है, NSC में फ़ैसला हुआ है, काबीना में फ़ैसला हुआ है कि इमरान खान के ऊपर कार्रवाई करनी है। और NSC के फ़ैसले के बाद चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पे चले गए हैं, और जो अमेरिका से हमें इतलात आ रही हैं, हमारे कुछ दोस्त सहाफ़ी वहाँ पे वो कह रहे हैं 6 दिन का ये दौरा है आर्मी चीफ़ का अमेरिका में, जहाँ पेंटागन में मुलाकातें होंगी, थिंक टैंक्स में भी इंटरेक्शंस उनके इस हवाले से रखी गई। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से मरीम नवाज़ ने बात की, उस पर भी थोड़ी तफसील से बात करते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इमरान खान और उनके जो साथी हैं जिनका आज नाम लिया गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और मरीम नवाज़ ने तो इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि बनी गाला पे रेड किया जाए और इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। बार बार ये सवाल करती रही कि अभी तक इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, ये उनकी अपनी हुकूमत की नाअहली है और इससे वो सख्त नाराज़ भी हैं। जो आज नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो इसहाक डार साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में बताया कि काबीना ने फ़ैसला किया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फ़ैसला किया है कि कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ करनी है? कार्रवाई करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और कार्रवाई करनी किस चीज़ पे? उसी साइफ़र पे। जी हाँ, जनरल बाजवा अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और साइफ़र डोनाल्ड लू अमेरिका का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था उसकी तरफ से आया था, जो कि हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा मिनट किया, और इसको बड़ा दबाने की कोशिश की गई पहले दिन से। और जो वज़ीर आज़म हाउस में जो आखिरी रात थी इमरान खान की, इसको डी क्लासीफाई भी कर दिया था, वहाँ पे जब सहाफ़ी भी मौजूद थे, और उस दिन से ये कोशिशें हो रही हैं कि इस साइफ़र को किसी न किसी तरह से ठिकाने लगाया जाए, इसको कहीं गायब किया जाए। और अब तो नून लीग कह रही है जी वो साइफ़र की कॉपी ही वज़ीर आज़म हाउस से गायब हुई। वो साइफ़र की कॉपी गायब नहीं हुई, नाज़रीन रिकॉर्ड के ऊपर बाकायदा मौजूद है। लेकिन मुद्दा एक बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी दिन से बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह इससे जान छुड़ाई जाए। और ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो भी इसी की एक कड़ी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन मरीम नवाज़ साहिबा बात कर रही थी जालसाजी की, कि साइफ़र में जालसाजी हुई। आप में से चंद लोग यकीनन हंस रहे होंगे, ये बिल्कुल हंसने की बात नहीं, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा था कि मरीम नवाज़ ने कैलिब्री फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, जालसाजी की है, सुप्रीम कोर्ट के साथ जालसाजी की है और इस पे केस बनना चाहिए। लेकिन हमारा निज़ाम नाज़रीन आपको पता है, जब पागल खाने की चाबियां पागलों के अपने हाथ में हो तो फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई सेंस नहीं बना रही होती। लेकिन नज़र सबको आ रहा होता है कि क्या कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है? कानून में अगर कोई 2 रोटी चोरी कर ले उसको तो जंजीरें भी पहना दी जाती हैं, पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। कोई ईमानदार पाकिस्तानी है वो रोज़ महंगाई का बोझ भी उठाते, लेकिन जिनके पास अरबों रुपए है, जो मनी ट्रेल भी नहीं दे सकते, उनके लिए कानून शायद, जैसे कि एक फेमस कोटेशन भी है कि कानून वो जाली का बाकायदा तौर पे एक वेब है जिसको कि कोई भी ताकतवर तोड़ के आसानी से निकल जाता है। और पाकिस्तान में पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं कि कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है जिसकी कोई रसाई नहीं है, उसके लिए उसी पे उसका निफाज होता है। साथ साथ नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मरीम नवाज़ ने नाम लिया कि जी जनरल पाशा और जनरल ज़हीर इनके साथ भी मिलकर इमरान खान खेलते रहे। और उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फ़ोन की घंटी बजी और उसके बाद तकरीबन 1.25 मिनट की खामोशी थी मरीम नवाज़ की, और उस दौरान उन्हें बाकायदा कागज़ की कुछ चिटें पेश की गई, जिसके बाद उन्होंने ये जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जनूबी पंजाब की एक शख्सियत का जिक्र किया कि शायद उनका अभी भी इमरान खान लाडला है और उसी वजह से शायद वो सपोर्ट बेस इमरान खान को, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। अब किसका लगाया ये पता नहीं, सवाल भी हुआ था, लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा कि आप सब अक्लमंद हैं, आपको इसका इल्म होगा। और फिर उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी की, मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा
کہ بنی گالا پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب ریڈ ہونا چاہیے. جی ہاں، اور رانا ثناء اللہ نے جب بعد میں بات کی انہوں نے بتایا کہ جی ابھی تک کیوں نہیں ریڈ کر سکے اور اسٹریٹجی کیا ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں. پھر مریم نواز نے، عمران خان نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ جی میر جعفر کون ہے، میر صادق کون ہے، نیوٹرل کس کو کہتے ہیں، جانور کس کو کہتے ہیں. لیکن مریم نواز اور ان کے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل والے ہیں انہوں نے یہ مناسب موقع جانتے ہوئے قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان شاید ان کو کہتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے مریم نواز بھی رہی تھی وہ. اب لوگ اس پہ کیا مطلب سمجھتے ہیں، عمران خان کے منہ سے تو ہم نے یہ الفاظ نہیں سنے، لیکن آج مریم نواز نے ڈائریکٹ ایکوزیشن اور انگلی اٹھا دی ہے کہ میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، ایکس وائی زی کون ہے، اور پھر اس کو کور اپ کیا کہ یہ سب عمران خان خود ہی ہے، اور ساری چیز کہہ بھی دی اور کچھ کہا بھی نہ، اور پھر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش آپ کو نظر بھی آتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آج آزاد پھر رہے ہو، جو قانون کے ہاتھ پہنچنے تھے ان کے گریبان تک وہ آج بھی نہیں پہنچے، گلا ہے کہ آزاد پھر رہے. اور ساتھ میں گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا، اور وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جناب کوئی بھی خواہش ہے جب بادشاہ لوگوں کی، اور مریم نواز نے تو خود کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان، تو حکمران خاندان کی خواہشات پہ تو پورا نظام عمل درآمد کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، وزیر داخلہ ہو، سبھی سر جھکا کے کہتے ہیں جی حضور کا شوق سلامت رہے، شہر اور بہت شہروں کو آگ لگتی رہے، جو مرضی ہوتا رہے، لیکن اگر بادشاہ چاہ رہے کہ شہر کو آگ لگانی ہے، شہر جلنا چاہیے، تو ہم شہر کو بھی جلا دیں گے. سبھی جو شاہ پرست ہوتے ہیں سر جھکا کے اسی طرح بولتے ہیں جس طرح رانا ثناء اللہ نے بالکل بجاوری کی حکم کی، اور پھر انہیں اسٹریٹجی بتائی. میں اس اسٹریٹجی پہ بھی آتا ہوں. پھر ناظرین انہوں نے ذکر کیا آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو واقعہ شروع ہوا تھا اکتوبر 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا، اور اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مریم نواز نے، جہاں سے عمران خان کے مسائل شروع ہوئے تھے، کہ اب آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی عمران خان جو ہے اس کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے تو میرٹ کی بات کی تھی، لیکن 5 آرمی چیف نون لیگ اپوائنٹ کر چکی ہے، نواز شریف اپوائنٹ کر چکے ہیں، اور ہر دفعہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے اپنا بندہ لے کے آئیں گے، جی اپنا بندہ ہمارا خیال رکھے گا. جنرل مشرف بھی یہی سمجھ کے یہ لوگ لے کے آئے تھے اس سے پہلے کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی. اور آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ شجاع نواز صاحب کراس روڈز جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا شریف ڈاکٹرائن کا اس میں ذکر کیا، یہ BMW گاڑیاں بھی دیتے ہیں جرنیلوں کو، ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کرنے، اور اگر کوئی نہ لے ان سے مراد تو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، جو کرپشن سے انکار کر دے تو اس کے خلاف پھر کاروائیاں ہوتی ہیں. پھر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور پھر عمران خان کے خلاف جو سائفر کا ایک جعلی مقدمہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین، کہ سائفر ہی چوری ہو گیا. میں آپ کو یہ خط دکھا رہا ہوں، اور یہ خط ناظرین ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا، اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے دفتر میں یہ خط باقاعدہ ریسیو بھی ہوا. اور اس میں کیا رہے ہیں کہ ایز ڈائریکٹڈ بائی دا ایکٹنگ اسپیکر، جو کہ اس وقت قاسم خان سوری تھے، کہ ایکٹنگ اسپیکر کے احکامات پہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان آپ کو ایک خفیہ خط بھیج رہی ہے، کانفیڈینشیل لیٹر ان اوریجنل، یعنی کہ اصلی خط آپ کو آنریبل چیف جسٹس صاحب بھیجا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں موصول ہوا ہے کیبنٹ سیکریٹری سے. کیبنٹ سیکریٹری نے یہ دیا ہے خط، which was submitted by the Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan, Cypher Bureau to the Honorable Speaker. And it is onward submitted for kind perusal of the Honorable Chief Justice of Pakistan, طاہر حسین صاحب نے بھیجا. اور جو ریسیو کیا سیلڈ انویلپ، اس میں لکھا ہوا ہے ریسیو 1 سیلڈ انویلپ، اور سیکریٹری جو ہیں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے، ان کو یہ خط ملا. تو اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کابینہ سیکریٹری نے جو خط بھیجا، اوریجنل خط بھیجا، اوریجنل سائفر بھیجا، جو کہ بند انویلپ میں تھا، سیلڈ انویلپ میں تھا، وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے، وہاں پہ اس کی ریسیونگ ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ناظرین جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ جی بہت یہ بڑا سیکرٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. حالانکہ وکی لیکس میں امریکن کتنے ساری کیبلز آئیں، کتنے سارے ایمبیسیڈرز کے لکھے ہوئے مراسلے سامنے آئے، وہاں تو یہ نہیں ہوا کہ جی پتہ نہیں کیا سیکرٹ چیز ہے. کیونکہ جو لوگ بیساکھیوں سے چل کے آتے ہیں، جو آئین کا پریمبل بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے عوام بناتے ہیں، تمام ادارے عوام کی مرضی سے بنتے ہیں، عوام کی منشا سے بنتے ہیں، لیکن جن کو بیساکھیوں پہ چلنے کی عادت ہو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ریاست شاید کچھ اور ہے، کچھ پاورفل شخصیات ریاست ہوتی ہیں. ایسا بالکل نہیں، آئین پاکستان اس حوالے سے پڑھ لینا چاہیے. اور اسحاق ڈار صاحب نے ناظرین
جتنی بھی اس حوالے سے باتیں کی کہ جی غائب ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، اور پھر وہ آڈیو بھی چلائی گئی اس کے ٹوٹے کاٹ پیٹ کے آگے پیچھے کر کے، اس سے انڈیکیشن ایک اور انہوں نے دی کہ ایک اور آڈیو لیک بھی آئے گی، اور مریم نواز نے کہا ہو سکتا ہے ایک اور آ جائے جس میں کہ اور بھی پلاننگ ہو اور بھی بات چیت ہو۔ اور اگر آپ پہلی دو آڈیوز کا ناظرین جائزہ لیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ کافی لمبی ایک کنورسیشن ہے جسے مختلف حصے اس کے کاٹ کے پیس میل ریلیز کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک دو حصے اس کے آگے۔ اب آگے اسد عمر نے کیا کہا، شاہ محمود قریشی نے کیا بات چیت کی، اعظم خان نے کیا بات چیت کی، وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا بات چیت کی، وہ لمبی پھر کنورسیشن اس کا مطلب ریکارڈڈ ہے، اور جب مرضی آئے گی، جب ضرورت پڑے گی تو اس کے باقی حصے بھی ریلیز کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں اب ایک اور پاسبلٹی یہ بن رہی ہے کہ شاید ریلیز نہ کیے جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ باقاعدہ ایک پٹیشن فائل کر دی ہے انہی آڈیو کی بیسس پہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماضی میں فیصلے بھی آ چکے ہیں کہ وائر ٹیپنگ انلیگل ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بگ ہو رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے شہباز شریف۔ یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے کہ یہ ریکارڈنگز کرتا کون ہے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ اس پہ بڑی واضح ہدایات دے چکی ہے۔ اس کا باقاعدہ ایک ایس او پی ہے، پروسیجر ہے کہ صرف وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ آپ ٹیپنگ کر سکتے ہیں، بگنگ کر سکتے ہیں۔ اب لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ناظرین کوئی باقاعدہ طور پہ پیسٹ کنٹرول آفیسر کو بھیجنا چاہیے کہ جگہ جگہ جا کے سپرے کرے کہ کون سا بگ کہاں پہ لگا ہوا ہے، یا جس طرح سے لیکیجز ہو رہی ہیں۔ تو ایک دوست کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی پلمبر کی ضرورت ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، کہ وہاں پہ کوئی پلمبر چلا جائے اور یہ لیکیجز وغیرہ کو بند کرے۔ اس کے بعد ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب نے جب حکمران خاندان اور مریم نواز نے احکامات دیے کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، اور میرا گلہ اس حکومت سے کہ ابھی تک ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح کہا گیا ہے کہ جناب اگر بادشاہ کی طرف سے آئے کہ شہر کو آگ لگا دو، تو تمام شاہ پرست سر ہلا کے کہتے ہیں جی حضور، حضور کا شوق سلامت رہنا چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب 25 مئی کے واقعے کے بعد 25 مئی جب ظلم اور بربریت کی داستانیں حکومتی مشینری کے ساتھ لکھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ، میوٹنی، اور ان کو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اور اب لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کابینہ سے اس کی اجازت مل گئی ہے، اور اب پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوگی، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ جو ہوگی، جو پارلیمنٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، حکومت اپنی ہے، اس ڈیبیٹ کے بعد آرٹیکل 6 کا فیصلہ کرے گی اور پھر کارروائی ہوگی۔ اور مریم نواز پہلے کہہ چکی ہیں کہ ایک رسمی کارروائی ہوگی، اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آرٹیکل 6 کا مقدمہ۔ جی ہاں، آپ 2 ہفتے پہلے کا ولاگ دیکھ سکتے ہیں، ٹائم لائن پہ موجود ہوگا کہ آرٹیکل 6 کیا نون لیگ ایک دفعہ پھر آرٹیکل 6 لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس میں دیگر بات چیت اور یہ خواہش نواز شریف نے کس وجہ سے اس کا اظہار کیا، وہ آپ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ وہاں پہ لگے گا۔ اور پھر انہوں نے وہی حوالہ دیا کہ جی عمران خان کی زیر صدارت بھی این ایس سی ہوئی تھی، اور اس میں بھی سازش نہیں، حالانکہ جب آپ پریس ریلیز دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ بلیٹنٹ انٹرونشن ان پاکستان's انٹرنل میٹرز۔ اور پھر اسحاق ڈار صاحب جو کہ باقاعدہ پاکستان جب لینڈ کیے اس دن اشتہاری تھے، مفرور تھے قانون سے، یہ آپ کو میں پروکلیمیشن ان کا دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، آپ دیکھ لیں۔ اور جس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول میں پاکستان ایئر فورس کے وہ جہاز سے اترے، باقاعدہ انہیں لے کے جایا گیا، سینٹ میں حلف دلوایا گیا، پھر صدر مملکت نے حلف کیا۔ کسی سرکاری افسر نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو عدالتوں کو ابھی تک اشتہاری ہے، دونوں حلف کروائے گئے اور پھر باقی دیگر کارروائی کروائی گئی کہ جناب اس نوٹس کو، پروکلیمیشن کو سسپینڈ کیا جائے۔ تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسد مجید جو ہمارے امبیسڈر تھے، جنہوں نے باقاعدہ اس کی منیٹنگ کی، کہ وہ ایک نکمہ ترین بیوروکریٹ ہے۔ اب پاکستان کے سفیروں کی اس طرح سے ہرزہ سرائی اسحاق ڈار صاحب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ڈیل اور ڈھیل لے کے آئے ہوں، آپ کے لیے کوئی قانون آپ کے اوپر اپلائی نہ کرتا ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملک تو ہماری جاگیر ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے، اور اسد جو ہمارے امبیسڈر ہیں ان کی آپ کھل کے ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری کارروائی ہو کیوں رہی ہے؟ یہ خواہشات اس سائفر کو چھپانے کی ہیں کس کی؟ کیونکہ عمران خان جب یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب میں وزیر اعظم میں تھا تو یہ سائفر ایڈریس کس کو تھا، پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، خاص طور ڈاکٹر شیریں مزاری نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں چند سوالات اٹھائے، لیکن سوال ناظرین اب یہاں پہ 2-3 آگے۔ ایک، سائفر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی کاپی کیبنٹ سیکرٹری نے اسپیکر آفس بھیجی، جو کہ پھر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ریسیو کر لی۔ تو جس بھی عقل مند نے ان کو مشورہ دیا کہ جی سائفر کا ایشو دوبارہ اٹھائیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جی چیف آف دا آرمی اسٹاف نیل قمر جاوید باجوہ امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ میں انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہو، کہہ رہے ہیں جی دیکھیں عمران خان
نے یہ ایشو کیا ہوا ہے. ہم تو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ ہیں, اور پاکستان ملٹری اور یو ایس ملٹری کی تو ایک لمبی تاریخ ہے. سیاٹو سینٹو سے شروع ہوتی ہے, افغان جہاد, پھر اس کے بعد وار اگینسٹ ٹیرر, اور ابھی دوبارہ سے ایک ری انگیجمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ چلتی ہے. لیکن پاکستانیوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں؟ ناظرین, آفیشیل فگر جو امریکہ کی ہیں کہ امریکہ نے صرف پاکستان کو $34 ارب دیے. اور پاکستان کا نقصان کتنا ہوا؟ پاکستان کی وزارت خزانہ نے بتایا کہ پاکستان کا $124 ارب کا نقصان ہوا, اور ہم چند ٹکے وہاں سے لے کے کہتے ہیں جی اپنا اربوں ڈالر کا نقصان کروا لیں. لیکن یہ $500 ملین آ گئے, یہ $10 ملین آ گئے, یہ جناب ہمیں تھوڑے بہت سپیئر پارٹس مل گئے. جو بیلنس فورن پالیسی ہے پچھلے 75 سال میں نہیں چلی. اور اس دورے سے پہلے ایک جو سلسلہ چلا آڈیو لیز کا مریم نواز نے, اس پہ بھی, جو کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کارروائی کہیں باہر سے نہیں پڑی, اندر سے ہی پڑی ہے, اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارا ایک ماحول بنایا جا رہا تھا, ماحول بنایا جا رہا ہے, مائنس عمران خان فارمولے پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.